माह शाबान का चांद नजर आ गया है, 70 बार पढ़ लो। जो पढ़ेगा वो और उसकी औलाद रमजान से पहले अरबपति बन जाता है, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही माह शाबान का बाबरकत चांद नजर आता है तो आसमानों पर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो मुकद्दस महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया। ये वो महीना है जो रमजान जैसी अजीम नेमत का दरवाजा है। ये वो महीना है जिसमें गफलत करने वाले भी अगर पलटाएं तो रब उन्हें भी महरूम नहीं करता। शाबान का चांद दरअसल ऐलान होता है कि अब अल्लाह की खास रहमतें ज़मीन पर उतरने वाली हैं। अब बख्शिश के परवाने तकसीम होने वाले हैं। अब तकदीरों पर नजर करम होने वाली है। ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जब आमाल पेश हों तो वो रोजे की हालत में हों। जरा सोचें वो महीना कितना अजीम होगा जिसमें बंदों के नाम, उनके आमाल, उनकी दुआएं रब के सामने रखी जाती हैं। शाबान का चांद नजर आते ही दिल नरम हो जाता है, आंखें नम होने लगती हैं, गुनाहों का बोझ महसूस होने लगता है और बंदा बेइख्तियार कह उठता है, या अल्लाह अब संभाल ले। ये वो महीना है जो हमें बताता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी लौट आओ, अभी भी माफी मांग लो, अभी भी अपने रब से जुड़ जाओ। शाबान की एक एक रात में कबूलियत छुपी हुई है। खास तौर पर उसका चांद ये पैगाम लेकर आता है कि जो आज मांग लेगा वो महरूम नहीं रहेगा, जो आज झुक जाएगा वो सुरखरू हो जाएगा, जो आज रो लेगा उसकी किस्मत हंस पड़ेगी। कितने ही लोग हैं जो साल भर दुआएं करते हैं मगर दिल से नहीं, और शाबान वो महीना है जो दिलों को जगा देता है, जो रूहों को बेदार कर देता है, जो आंखों से आंसू निकलवा देता है। इस महीने का चांद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। न जाने अगला शाबान नसीब हो या ना हो, न जाने अगला चांद देख पाएं या ना देख पाएं। इसीलिए अल्लाह वालों ने कहा कि शाबान के चांद को मामूली मत समझो। ये चांद नहीं, ये उम्मीद का पैगाम है, ये मुआफ़ी की नवीद है, ये रिज़्क़ की कुशादगी का ऐलान है, ये टूटी हुई दुआओं की कबूलियत का वादा है। इस महीने में अल्लाह इतनी रहमत फरमाता है कि शैतान भी हैरान रह जाता है। शाबान में अगर बंदा सच्चे दिल से मांग ले तो रब उसकी महरूमियों को नेमतों में बदल देता है, उसके दुखों को खुशियों में बदल देता है, उसकी तंगी को वुसात में बदल देता है। कितने ही बेरोजगार हैं जिनके लिए शाबान का चांद रिज़्क़ का पैगाम लेकर आता है। कितने ही मकरूज हैं जिनके लिए ये चांद कर्ज उतरने की खुशखबरी लाता है। कितने ही बीमार हैं जिनके लिए ये शिफा का ऐलान बन जाता है। कितने ही परेशान हैं जिनके लिए ये सुकून का सबब बन जाता है। शबान का महीना दरअसल तैयारी का महीना है, दिलों की तैयारी, रूहों की तैयारी, आंसुओं की तैयारी, ताकि रमजान में रब को राजी किया जा सके। मगर अफसोस हम में से अक्सर लोग इस महीने को भी गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि अगर बंदा सिर्फ शाबान के चांद को देखकर चंद लम्हे अल्लाह को याद कर ले, चंद आंसू बहा ले, चंद दुआएं दिल से मांग ले, तो रब उसके लिए रास्ते खोल देता है। इस महीने की फजीलत ये भी है कि ये हमें जोड़ता है रब से, कुरान से, नमाज से, दुआ से और सबसे बढ़कर उम्मीद से। शबान हमें सिखाता है कि मायूसी कुफर के करीब ले जाती है और उम्मीद ईमान को जिंदा रखती है। इसलिए अल्लाह ने रमजान से पहले ये महीना अता किया ताकि टूटे हुए लोग जुड़ जाएं, बिखड़े हुए संभल जाएं, गुनाहों में डूबे हुए निकल आएं। शबान के चांद की रातों में जो बंदा जाग कर रो ले वो कभी महरूम नहीं रहता। जो बंदा दिल से तौबा कर ले उसके नाम से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह बगैर मांगे भी अता फरमा देता है और मांगने वालों को तो ऐसा नवाजता है कि वो खुद हैरान रह जाते हैं। इसलिए अगर आज शबान का चांद नजर आए तो इसे बस आसमान का मंजर न समझना, बल्कि इसे रब की तरफ से बुलावा समझना। ये बुलावा है कि आ जाओ, लौट आओ, मांग लो, रो लो, झुक जाओ। क्योंकि ये महीना गुजर गया तो फिर सीधा रमजान आएगा और जो शबान में ना संभला वो रमजान में भी भागता रहेगा। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि शबान के चांद को गनीमत जाना जाए, इसकी कदर की जाए, इसकी रातों को जिंदा किया जाए, इसके दिनों को जिक्र से सजाया जाए, ताकि जब रमजान आए तो हम खाली हाथ ना हों बल्कि रहमतों से भरे हों। और याद रखना, शबान का चांद सिर्फ आसमान पर नहीं निकलता, ये दरअसल दिलों में निकलता है, और जिस दिल में ये चांद निकल आए उसकी जिंदगी कभी अंधेरी नहीं रहती। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आपका ताल्लुक इंडिया से हो या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हो या जापान मस्कत से हो या दुनिया को कोई और खिता, बस जैसे ही आपके मुल्क में शबान का चांद नजर आए
یا اس کی خبر ملے، یاد رکھیے گا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ شعبان کی پہلی رات ایسی قیمتی رات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جو اس لمحے کو پالے وہ محرومی سے بچ جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ اسی رات فوراً پڑھ لیں، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اگلے دن فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ اس میں وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہوں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہوں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہوں، چلتے پھرتے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ شعبان کے چاند کا یہ خاص وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت زیادہ ہے، اور یہ لمحے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے آئیے ناظرین، دل کو سنبھالیے اور آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش دل سے سن لیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف، ایسے مجرب اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ پورے دھیان سے سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ شعبان کا چاند دیکھ لیں یا اس کی خبر سن لیں تو باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ برکت والا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے بڑھ کر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کا دکھ جدا ہوتا ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہ کر تنگ آ چکا ہے اور اپنے رب سے ایک چھت مانگ رہا ہے، تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر عطا فرما۔ کوئی کاروباری نقصان، رکاوٹوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے اور میری ساری مشکلات ختم فرما دے۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، راستے سے بھٹک رہی ہے، تو وہ ماں باپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے اور سیدھے راستے پر لے آ۔ کسی کا شوہر نافرمان ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے، تو وہ عورت نیت کر لے کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو میرے تابع کر دے۔ کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے بچوں کے لیے نیک، اچھے اور باعزت رشتوں کے دروازے کھول دے۔ الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کو ناممکن ہی کیوں نہ لگتا ہو، آج دل کھول کر مانگ لے، کیونکہ آج مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ پھر جیسے ہی نیت مکمل ہو جائے فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو دل کو یقین سے بھر لیں کہ اب آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ سنبھال لے اس کی زندگی کبھی ویران نہیں رہتی۔ اب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے بڑے سکون، اطمینان اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی نیا نہیں، یہ وہ مبارک نام ہے جسے آپ اپنی زندگی میں کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر آج اسے ایک خاص یقین، خاص نیت اور خاص لمحے میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور ذرا اس نام کے معنی دل میں اتار لیں۔ یا مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ اللہ جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی خواہش ہے جو سالوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جو ہر کوشش کے باوجود پورا نہیں ہوا،
تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اس کے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے تو ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر حالات بند ہیں تو راستے خود چل کر آئیں گے، کیونکہ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر وہ حساب نہیں دیکھتا، بس عطا ہی عطا کرتا ہے۔ آج آپ بھی اس مبارک نام کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیں۔ اب غور سے سن لیں کہ آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو بڑے سکون سے یوں پڑھنا ہے: یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے نہ زیادہ نہ کم، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار اس مبارک نام کو پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ برسوں سے کاروباری رکاوٹیں، بندشیں اور ٹھہراؤ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے تنگ دستی دم توڑ دیتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دولت اور برکت ایسے آتی ہے جیسے سیلاب۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، گھر سے غربت اور محتاجی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ دل میں یقین ہو اور زبان پر یا مسبب الاسباب ہو۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو ٹوٹے ہوئے کاموں کو جوڑ دیتا ہے، بند پڑے ہوئے کاروبار کو چلا دیتا ہے اور اجڑے ہوئے گھروں میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکا ہوا کاروبار پھر سے چل پڑے، گھر میں سکون آئے، رزق میں کشادگی ہو اور اللہ آپ کے حالات بدل دے، تو اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ شعبان کی وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جو سال میں صرف 1 بار آتی ہیں۔ خدا را اس لمحے کو ضائع مت کرنا، کیا معلوم اگلا شعبان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ آپ پوری توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے بڑے سکون اور یقین کے ساتھ یوں پڑھنا ہے: یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 1 بار، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے نہ زیادہ نہ کم، صرف 33 بار یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے مانگا جائے تو رب کریم رد نہیں کرتا۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر اللہ کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے تو یقین رکھیے میرا رب آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرما دے گا، کیونکہ جب رب سارے معاملات خود سنبھال لیتا ہے تو پھر ٹوٹا ہوا بھی جڑ جاتا ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ایسا نایاب اور آزمودہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آخری ستون ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کے تمام اعمال کو مکمل کر دیتا ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل رہ جاتا ہے۔ آج آپ نے قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے دولت والی سورت، کامیابی کا راز اور رزق اور برکت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور جس کے ساتھ دل کی گہرائی سے مانگے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل سے آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے دل کی تمام حاجات مانگتے جائیں۔ یقین رکھیے یہ صورت اتنی برکت والی ہے کہ 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر کی پریشانیاں، فاقے اور تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں اور بندشوں کے اثرات ٹوٹ جاتے ہیں،
اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ آخری وظیفہ پڑھتے وقت دل کی سچائی، یقین اور محبت سے مانگنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ لمحے ہیں جب رب کریم آپ کی تمام حاجات کو سن کر پورا کر دیتا ہے۔ اب آپ کے تینوں وظائف مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق اور اسباب پیدا کرنے والا ہے، جو رکا ہوا کاروبار، گھریلو پریشانیاں اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مشکلات، رکاوٹیں اور پریشانیاں دور کرتا ہے اور رب کی رحمت کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی مگر طاقتور سورت ہے جو دولت، کامیابی اور برکت کا سر چشمہ ہے، اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عمل شروع کرتے وقت دل میں اپنی حاجت اور مراد کی نیت کرنا ضروری ہے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور مسائل اللہ پاک کے حضور رو کر، گڑ گڑا کر، دعا کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے اور آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔